गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक बहुत खूबसूरत, बड़ी दिलफरेब एक आटो एक बायोग्राफ़ी आपको पेश करना चाह रहे हैं। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मशहूर गुलकार थे। उनका नाम था मोहम्मद रफ़ी। उन जैसा गुलकार अभी तक कोई पैदा नहीं हुए और उन्होंने जितने सुरीले और ख़ूबसूरत गाने गाए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री पर उनका 40 साल तक राज रहा। वो अमृतसर अमृतसर शहर ज़िला अमृतसर के रहने वाले थे। साथ ही गाँव था। वो 8 बहन भाई थे। वालिद का नाम हाजी अली था। वालदा का नाम अल्लाह रखी था। सर रफ़ी साहब को शुरू ही से ही गाने का बड़ा शौक़ था और वो गुनगुनाते रहते थे। उनके बड़े भाई मोहम्मदीन साहब भी उनको बड़ी सपोर्ट करते थे। एक उनके दोस्त थे हामिद ख़ान, वो भी उनको बड़ी सपोर्ट करते थे। तो ऐसा अल्लाह ताला जब किसी को ग्रूम करना चाहे, किसी को बनाना चाहते हैं तो कोई ना कोई असबाब पैदा कर देते हैं। उनके घर के आगे से एक साईं बाबा जाया करता था गीत गाते हुए, तो मोहम्मद रफ़ी उनके पीछे पूरे गांव में चक्कर लगाते और उसी तरह गाना गाते हैं, उसी तरह गीत गाते हैं। लोग सुनते, गांव वाले सुनते, बड़े खुश होते। तो मोहम्मदीन साहब ने ये महसूस कर लिया था कि इसके अंदर कोई टैलेंट है, स्पार्क है, ये गुलकारी में अपना जौहर दिखाएंगे। तो ये इत्तेफाक ऐसा हुआ, रोज़गार के सिलसिले में ये लाहौर आ गए और भाटी गेट में उन्होंने एक किराए का मकान ले लिया और साथ ही एक दुकान ले ली। उनके बड़े भाई साहब हेयर कटिंग का काम करते थे और ये साथ जाते और वहाँ गुनगुनाते, लोगों को गाने सुनाते तो वो बड़े खुश होते। वो अच्छी खासी दुकान चलनी शुरू हो गई। तो उनके भाई जो थे मोहम्मदीन साहब और उनके एक दोस्त थे हामिद ख़ान साहब, उन्होंने देखा कि ये बच्चा कुछ ना कुछ दिखाएगा, ये कुछ ना कुछ अपना मुकाम पैदा करेगा। उन्होंने 2 उस्ताद थे, वहाँ उनसे मिलवाया, कुछ छोटी मोटी उनको गाइडेंस मिली। तो ये काम इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन रेडियो स्टेशन पर जाना हो गया, वहाँ पर सहगल साहब से इनकी मुलाकात हो गई और बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद सहगल साहब ने चंद उनके बोल सुने तो वो भी बड़े इम्प्रेस हुए और कहा कि ये लड़का बहुत बड़ा गुलकार बनेगा। उनके साथ सुंदर श्याम भी बैठे हुए थे, म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो उन्होंने भी कहा कि जी ये बड़े अच्छे उनकी आवाज़ है, तो ये बड़ा अच्छे गुलकार बनेंगे। तो उन्हीं दिनों सुरनलता और नज़ीर साहब एक फ़िल्म बना रहे थे लैला मजनू। उनमें उन्हें गानों की ऑफ़र हो गई, उनमें उन्होंने बड़े अच्छे गाने गाए। तो अब इनका जो पड़ाव था वो आगे बढ़ना था। अब उनके भाई साहब ने और दोस्त ने फ़ैसला किया कि अब इनको हम बम्बई लेके जाएंगे। तो उन्होंने इनको बम्बई ले गए और प्रोग्राम बना के इनके को नौशाद साहब से मिलवाएंगे। तो उन्होंने बड़े तरीके से नौशाद साहब के वालिद साहब से एक लेटर हासिल कर लिया, तो एक सिफारशी लेटर ले लिया। वो नौशाद साहब के पास चले गए और जब लेटर पढ़ा तो वो खामोश हो गए और कहने लगे तब अब तो हम कुछ इनकार भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो मेरे पास कोई काम नहीं है, एक कोर्स का गाना है, उसमें तुम गाना गा लो। इसी तरह सुंदर श्याम भी इत्तेफाकन बैठे हुए थे। उन्होंने भी यही कहा कि यार मेरे पास भी एक इसी तरह का गाना है, वो गा ले। तो इस तरह के 2 कोर्स में गाने मिल गए और ये पर्दा स्क्रीन पर भी आ गए। लेकिन अब इनकी राहें खुलनी शुरू हो गई थी। उन्हीं दिनों फ़िल्म जुगनू बन रही थी। तो उसमें मैडम नूरजहान और मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाने गाए और वो बड़े हिट कर गए और बड़ा उन्होंने बड़ा
اچھی مارکیٹنگ ان کی ہوئی، اور میوزک ڈائریکٹر اور ڈائریکٹرز اور فینس سب نے ان کو اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری فلموں میں اب گانا گائیں۔ تو اسی طرح اب یہ پوری طرح میوزک کی دنیا میں آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کافی پیشوار فلموں میں گانے گانے شروع کر دیے۔ ان کے ساتھ ہر میوزک ڈائریکٹر، ہر ان کے ساتھ فنانسر، ڈائریکٹر، اور ہر ایون ایکٹر تک پوچھا تھا کہ ہم محمد رفیع کا گانا گائیں گے، کیونکہ وہ اللہ نے ایسی کوئی ان کے اندر ایک چیز پیدا کی تھی، جو بھی وہ گانا گاتے تھے وہ ایکٹر کے منہ سے اس طرح نکلتا تھا جیسے وہ خود گا رہا ہو۔ شمی کپور تو خاص طور پر یہ کہتے ہیں، ایک دفعہ تو رشی کپور نے بھی، وہ 22 سال کے تھے، اور جو رفیع صاحب تھے 44 ایئرس کے، تو وہ بڑے رشی کپور تو گھبرا رہے تھے کہ یہ میں چھوٹا ہوں یہ بڑا ہے، لیکن جب گانا گایا گیا تو بہت سوٹ کیا، اور یہ لیلا مجنو فلم تھی اور یہ بڑے ہٹ ہوا گانا۔ اسی طرح انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا۔ نوشاد صاحب نے ان کی بہت سپورٹ کی۔ ایک بیجو بارو فلم بنی، اس میں انہوں نے بڑے ہٹ گانے گائے، اور ایک بھجن گایا تو ان کے منہ سے خون نکل آیا، تو گانا بند کروا دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ وہی گیت گایا گیا تو وہ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے گایا۔ نوشاد صاحب اور ایس ڈی برمن ہو گئے، شنکر جے کشن ہو گئے، روی ہو گئے، او پی نیر ہو گئے، اور ایس ڈی برمن ہو گئے، خیام ہو گئے، سب جو ٹاپ کے جو تھے نا میوزک ڈائریکٹر، وہ ہر یہی چاہتے تھے کہ رفیع ہمارے ساتھ کام کریں، اور وہ خدا کا کرنا بھی ایسا تھا کہ وہ جن فلموں میں گانا گاتے وہ بڑا فلم بھی ہٹ کرتی اور ان کے گانے بھی ہٹ کرتے۔ ان کا جانا ایک دفعہ انگلینڈ ہوا، تو جہاں ہی ان کا وہ پروگرام تھا، وہ کوئی ان کے گھر سے، ان کے بچے انگلینڈ میں رہا کرتے تھے، ان کے بیٹے، وہ تقریباً 3 گھنٹے کا رستہ تھا، تو انہوں نے ایک دن تو گزار لیا، اگلے دن وہ بڑے بے چین ہو گئے اور ناراض ہو گئے، اور کہنے لگے کہ بھئی ہمارا گھر کتنے گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے۔ ان کے بیٹے نے کہا، شاہد رفیع تھے ان کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ ہم کو 3 گھنٹے میں پہنچ جائیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم گھر چلو اور گھر فون کرو کہ ہمارے لیے دال چاول اور چٹنی بنائی جائے۔ تو یہ جناب وہاں واپس لندن آئے، 3 گھنٹے کی مسافت طے کر کے، اور گھر کا کھانا کھایا، اور پھر خوش واپس گئے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو بڑے حیران ہوئے۔ اسی طرح وہ ایک بڑا سادہ دل، اور بڑی آنکھ میں ان کے بڑی شرم تھی، وہ کبھی بھاؤ تاؤ نہیں کرتے تھے۔ جو ڈائریکٹر نے دے دیا، جو میوزک ڈائریکٹر نے دے دیا، جو فائنانسر نے دے دیا، وہ کبھی لفافہ کھولتے بھی نہیں تھے۔ لیکن اللہ نے ان میں اتنی برکت ڈالی تھی ان کی کمائی میں کہ وہ بس ان کو کام پہ کام ملتا جا رہا تھا۔ ان کا حج کا پروگرام بن گیا۔ حج کا کرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ گانے کا کام چھوڑ دیں، تو چنانچہ ان کے دل میں یہ آ گیا، انہوں نے گانے کا کام چھوڑ دیا۔ اور وہ شروع سے ہی روزے دار تو تھے ہی، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور شراب اور سگریٹ کے قریب نہیں جاتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد نوشاد ان کے پاس گئے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو آپ کا روزگار ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہ آواز دی ہے یہ اسی لیے دی ہے کہ یہ آپ لوگوں کو خوش کرے اور خود اپنا گھر بھی چلائیں۔ تو وہ ان کی بات مان گئے، اور پھر فلموں میں گانا شروع کر دیا۔ انہی دنوں کشور کمار کی ایک فلم تھی آرادھنا، وہ بڑی ہٹ کر گئی، تو وہ جناب کشور کمار بہت آگے نکل گئے تھے، لیکن دلیپ صاحب نے، رفیع صاحب نے اپنے گانے شروع کر دیے۔ وہ اپنے گانے گا رہے تھے، اور ان کے گانے ہٹ پہ ہٹ چل رہے تھے۔ کشور کمار کی اور دلیپ کمار کی محمد رفیع کی بہت دوستی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو نمبر ون نہیں کہتے تھے، وہ کبھی مقابلہ بازی نہیں کرتے، لیکن بڑی رسپیکٹ تھی۔ وہ اسی طرح چلتا رہا کام۔
تو ان کو گاڑیاں رکھنے کا بھی بڑا شوق تھا، ان کو بڑے بڑے نئے ماڈل کی گاڑیاں رکھنے کا شوق تھا، پھر اچھی اچھی گھڑیاں رکھنے کا بھی بڑا شوق تھا۔ وہ ہر سال وہ امپالہ گاڑی انگلینڈ سے منگوایا کرتے تھے، اور نئے ماڈل کی گاڑی انہیں بہت شوق تھا اس کا۔ پھر وہ اسپورٹس میں بھی تھوڑا دلچسپی لیتے تھے، وہ کیرم بورڈ کھیلتے تھے، پھر وہ بیڈمنٹن کھیلتے تھے۔ ان کو پتنگ بازی کا بڑا شوق تھا، جب ان کی پتنگ کٹ جاتی تو وہ بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے ان کے چھوٹے چھوٹے شوق تھے، یہ وہ نہ پورے کرتے تھے۔ انہوں نے بمبئی میں اپنا ایک گھر بنایا جس کا نام رفیع مینشن رکھا۔ پھر ایک دفعہ ان کا جانا ہوا امریکہ میں، وہاں جو اس پروگرام کو مینیج کر رہے تھے ان کو پتہ چلا کہ یہ محمد علی کلے صاحب جو باکسر ہیں ان کو ملنا چاہتے ہیں، تو بڑا بڑا ارینجمنٹ کیا گیا۔ وہ محمد علی کلے صاحب مان گئے ان کا، اور انہیں بتایا گیا کہ یہ ہندوستان کے بہت بڑے یہ گائک ہیں، آپ ان سے ملیے۔ وہ ملاقات ہوئی اور رنگ پر انہوں نے تصویریں کھنچوائیں۔ تو وہ یہ رفیع صاحب کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی یاد رکھنے والی ہیں۔ یہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے اور سادہ دل تھے، سادہ طبیعت کے مالک تھے، اور گھر میں جب کوئی جاتے اپنے کام سے کسی طرح گھر جاتے تو یہ دھوتی اور کرتے میں ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نے فلم انڈسٹری جانا ہوتا تو یہ سفید پتلون اور سفید اوپر بوشرٹ پہن لیتے ہیں، تو یہ ان کا ڈریس تھا۔ یہ بہت زیادہ سادہ تھے، اور بچوں کو بھی فلم انڈسٹری سے انہوں نے دور رکھا۔ جو ایک پاکستان میں ان کا ایک بیٹا تھا سعید، جو بشیرہ بیگم سے ہوا تھا، کیونکہ وہاں بھی انہوں نے ایک شادی ان کی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے بمبئی میں بلا لیا واپس۔ تو وہاں پر اس کی خوب ایجوکیشن کی، اور وہ اچھا تعلیم یافتہ بن گیا، اور بشیرہ بیگم نے بمبئی جانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں لاہور میں ہی رہوں گی۔ تو یہ بھی ایک ان کی زندگی کے واقعات ہیں۔ پھر ان کی شادی ان کے جو دوست تھے حامد خان، ان کی سالی کے ساتھ ہوئی، ان کا نام تھا شکیلہ بانو۔ ان کے ساتھ ان میں سے 6 بچے ہوئے ہیں، 4 لڑکے اور 2 بیٹی ہیں۔ تو یہ ساتھ میں تھے سعید صاحب۔ تو یہ سارے مل جل کے رہا کرتے تھے، کبھی ایک دوسرے میں کوئی آپس میں فرق نہیں رکھا تھا۔ اور یہ ان کی رفیع صاحب کی یہ ہدایت تھی، یہ ان کا آرڈر تھا کہ گھر میں کوئی ایسا اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کے گھر میں برکتیں پیدا کی، ان کے گانے میں، ان کے ہر معاملات میں۔ جب ہندوستان اور پاکستان کی جب یہ بٹوارا ہوا تو کچھ عرصے کے بعد یہ گاندھی جی کی ہتیا ہو گئی، تو انہوں نے اس موقع پر ایک بہت خوبصورت گیت گائے ہیں جو اتنا پاپولر ہوا کہ پورے ہندوستان میں مشہور ہو گیا ہے۔ تو جواہر لال نہرو صاحب نے ان کو اپنے گھر بلوایا اور ان کو یہ گیت گانے کے لیے کہا، ان کو بڑے انعام اکرام دیے گئے، اور انہیں بہت سارے میڈلز ملے، نیشنل میڈلز، کوئی ہر جگہ سے انہیں بڑے انعامات ملے۔ پورا ان کے گھر میں ایک کمرے میں پورے میڈلز ہی میڈلز آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس طرح ان کی زندگی گزرتی گئی، اور وہ ہر میوزک ڈائریکٹر کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے اوبی نیر کے ساتھ کام کیا، انہوں نے ایس ڈی برمن کے ساتھ کام کیا، انہوں نے خیام صاحب کے ساتھ کیا، انہوں نے شنکر جے کشن کے ساتھ کام کیا۔ شنکر جے کشن کی تو میں سے 3 فلمیں جو تھیں نا اس میں انہوں نے نیشنل ایوارڈ لیے ہیں، اور وہ بڑی پاپولر ہوئی۔ تو ہر جو میوزک ڈائریکٹر تھا وہ تو چاہتا تھا کہ رفیع صاحب ہمارے ساتھ کام کریں۔ بس ایک وقت تھا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہ ان کا اپنی بیگم کو بتایا کہ میرے سینے میں درد ہے۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا، ہسپتال والوں نے کہا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ان کو بمبئی ہسپتال میں لے گئے، وہاں پر انہیں پیس میکر لگایا گیا، وہ ان کو آرام آ گیا۔ انہوں نے اپنی بیگم کو کہا کہ آپ آرام کریں، اب میں بھی کچھ آرام کر لوں۔
لیکن انہوں نے ایسا آرام کیا کہ بس دوبارہ وہ آنکھ نہ کھول سکے اور اپنے اسی دنیا سے وہ جنت کی طرف سدھا گئے. وہ بہت اچھے انسان تھے، بہت نیک انسان تھے. وہ جب وہ انتقال ہوا تو اتنی دنیا آئی تھی کہ کہتے ہیں کہ اتنی، جب گاندھی جی کی ہتیا ہوئی تھی اس پر اتنے لوگ نہیں تھے جتنے رفیع صاحب کے انتقال پر آئے تھے. تو ایک دفعہ تو ان کو سری لنکا میں بھی بلایا گیا. وہاں بتاتے ہیں کہ 12 لاکھ آدمی ان کو صرف ان کا گانا سننے کے لیے آئے ہوئے تھے. اور وہاں کے جو صدر اور وزیر اعظم تھے انہوں نے ان کو اپنے پروگرام کینسل کرنے پڑ گئے اور تاکہ وہ محمد رفیع کا گانا سن سکے. اللہ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے 1980 میں انتقال کیا. 7 جولائی تھی اور وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ ان کے رتبے بلند کریں. یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی بایوگرافی. اس پہ تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں لیکن ہم نے بہت شارٹ کر کے اس کو بنائی ہے تاکہ آپ کمفرٹیبلی ان سارے حالات کو، اور ایک بہت ہمارے جو انڈین پاکستان کے ہیرو ہیں ان کے معاملات کو جانیں. میری طرف سے خدا حافظ. آپ ہمیں لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. آپ کا شکریہ. خدا حافظ.